औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस तमन्ना के साथ आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा मुमताज़ आलिम दीन, नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ तकरीबन हर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में सनाखानी करते हैं जनाब मोहम्मद अरशद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं और यकीनन हमारा ये अक़ीदा है, ईमान है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। कुरान में तमाम उलूम मौजूद हैं, ये तमाम उलूम का मजमूआ है। और ये भी हम सुनते आए हैं उलमाए कराम से और आमिलीन से बिलख़ुसूस कि कुरान पाक में शिफ़ा है, कुरान पाक की आयात में शिफ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुरान पाक में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हर आम आदमी, आम मुसलमान ये सारी चीज़ें अख़ज़ कर सकता है, निकाल सकता है, समझ सकता है। और जैसे कि कहा गया कि हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया, तो इसका मतलब ये लिया जाए कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो कुरान पाक से इन तमाम उलूम को निकाल सकता है बआसानी। या फिर ये ख़वास का काम है, उलमा का काम है, फ़ुक़हा का काम है और तर्जुमा करने वालों का काम है, या मुफ़स्सिरीन का जो तफ़सीर करते हैं उनका काम है कि वो ये सारे उलूम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की जितनी तशरीहात हैं वो कुरान पाक से निकालें। असल बात क्या है? और फिर कुछ लोग कुछ आयात का अपने मतलब से या अपने मकसद के एतबार से तर्जुमा करते हैं, उनके बारे में क्या ख़्याल है? आज हम इन सारे जो है मौज़ूआत हैं इनका अहाता करेंगे। और बुनियादी तौर पर हमारा आज का मौज़ू है उलूमुल कुरान। तो उलूमुल कुरान पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हर शख्स कुरान के तर्जुमे को पढ़कर, महज़ पढ़कर कुरान का आलिम कहलाया जा सकता है? वो अपने आप को कुरान का आलिम कह सकता है महज़ तर्जुमा पढ़कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि कुरान किसी आम बंदे का कलाम नहीं है, रब का कलाम है। और वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, हर खुश्को तर को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। सही। लेकिन उस कलाम का जो समझना है वो बहुत ज़रूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हो और उसमें कहीं पर भी तारुज़ ना आए। इसे यूँ समझा जाए कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि मन क़ाला फ़िल क़ुरआनी बिराइही, जिसने कुरान में अपनी राय से कोई बात कही, व असाबा और दुरुस्त बात कही, फ़क़द अख्ताआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी उसने ख़ता की। गोया कि कुरान फ़हमी के मामले में हमें इस कदर डराया गया, समझाया गया और बताया गया है कि तुमने अपनी राय से कुरान में कुछ नहीं कहना। अलबत्ता चूँकि कुरान अरबी ज़बान है, अरबी में नाजिल किया गया है और मुख्तलिफ़ कौमों के लिए, तमाम इंसानों के लिए सरचश्मा-ए हिदायत है, तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जमा भी हुआ। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो तर्जमा है वो तफासीर के मुताबिक है और कि क्या उस तर्जमे को उसी तरह लिखा गया है जो कि मकसूद शरा है या मकसूद कुरान है। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करना चाहूँगा। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उर्दू में भी लफ्ज़ मकर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका तर्जमा वमकरू, इसका मर्जे है कुफ़ार, कि कुफ़ारों ने मकर किया, जिसे हम कहते हैं मक्कार। व मकर अल्लाह, अब यहाँ पर बाद लोगों ने लफ्ज़ी तर्जमा लिया, लुगत उठाई, मकरा का माना निकाला जिसका माना है धोखा देना, तो उन्होंने फ़ौरन कहा मकर अल्लाह, अल्लाह ने मकर किया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन मकर फरमाने वाला है। अब किसी आम मोमिन से पूछा जाए कि क्या लफ्ज़ मकर अल्लाह के शायान शान है, तो वो यकीनन जवाब देगा कि आम आदमी को भी अगर मक्कार कहा जाए, मकर करने वाला कहा जाए, तो वो पसंद नहीं करता। अब इसका जो तफसीरी तर्जमा है, जो मफहूमी तर्जमा है, वो ये है कि मकरू, उन्होंने मकर किया, चूँकि कुफ़ार का काम है मकर करना। व मकर अल्लाह, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। ये है तफसीरी तर्जमा, शान, अल्लाह की शान के इसी मुताबिक। तरह ववजदका दाल्लन फहदा,
اب لفظ ضال کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ. اب بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا فہدا تو ہدایت دی. اب اگر یہ ترجمہ عیسائی حضرات اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ آپ کے تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نبی گمراہ تھے، اللہ نے بعد میں ہدایت دی، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن جب تفسیری ترجمہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے کیا تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو ضَالًّا اپنی محبت میں خود رفتہ پایا فہدا تو راہ دکھائی. تو اس لیے ترجمہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. صرف ترجمے پر اکتفا نہ کیا جائے، تفسیر کے ساتھ اور کسی مستند عالم کی رہنمائی کے ساتھ قرآن کو سمجھا جائے. مفتی صاحب پھر قرآن کے ترجمے مختلف کیوں ہیں؟ پھر ہم عوام سے کیسے کہیں کہ آپ یہ والا ترجمہ پڑھیں، یہ ترجمہ نہ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ، بہت اچھا موضوع ہے. اللہ کرے کہ جو باتیں یہاں پر بیان ہوں جو درست ہوں اور لوگوں تک پہنچیں تو لوگ ان کو قبول کریں اور ان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کلام اس کو سمجھنا ضروری ہے. نزول قرآن کے جو مقاصد ہیں ان میں فقط یہی نہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی جائے تو شفا حاصل ہو جائے، اگرچہ یہ بھی غلط نہ ہوگا، لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن پاک کے نزول کا. قرآن پاک کے نزول کا مقصد سیدھا سادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد اس کو سمجھا جائے اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارا جائے. پہلی بات ہے تلاوت قرآن جس پر اجر و ثواب کی بشارتیں بیان فرمائی گئی. دوسرا ہے اس کو سمجھنا. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے سمجھا جائے کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے والا ہو. تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سمجھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو، اور آپ نے جو تفسیر بیان فرمائی یا قرآن پاک کے معنی اور مفہوم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمائے. بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میرے چچا داد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں مفسر صحابہ کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر فرمانے والے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائیں گے وہ اپنی رائے سے نہیں ہوگی بلکہ وہ وہی ہوگی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان فرمائی ہوگی. اب قرآن پاک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھنا چاہیے، کون سا ترجمہ پڑھیں کون سا نہ پڑھیں. تو ہمارے یہاں ایک جو بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فقہ، اپنے مسلک کے تابع ہو کر قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں. اپنے فقہ اور مسلک کے تابع ہو کے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کے ناطے سمجھنا نہیں چاہتے. یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. یعنی اگر ہمارے یہاں کوئی قرآن پاک کو پڑھ لائے تو وہ یوں کہے گا کہ میں جس فقہ سے یا جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوں مجھے اس حوالے سے کہاں دلائل میں قرآن پاک کی آیتیں مل جائیں گی. یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمایا ہونا یہ چاہیے کہ جو قرآن پاک کا مزاج ہے یا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ نے جو اس میں احکامات نازل فرمائے ان کے مطابق میں اپنے مسلک کو ڈھال لوں، اس کے مطابق میں زندگی گزاروں. ہم قرآن پاک کو اپنے مسلک کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے سوالات جنم لیتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ کون سا پڑھیں، فلاں مولانا صاحب نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اصل مصادر کی طرف، جو اصل کتابیں ہیں ان کی طرف جائیے. اب آپ کہیں کہ اصل کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کے اندر ہے، تو ہم یہی بات گزارش کریں گے آپ سے کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود سے نہ پڑھیں بلکہ کسی عالم کے ماتحت رہ کر، جو عالم اپنے مسلک یا فقہ کا تابع ہو کر آپ کو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھائے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کے ناطے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات سکھائے. تو آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملات اور معنی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تفہیم کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو وہ تفاسیر یعنی بعض آیات قرآن پاک کی وہ ہیں کہ جو خود قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. بعض آیات ایسی ہیں کہ جو قرآن پاک کی خود تفسیر بیان کرتی ہیں. اسی طریقے سے بعض احادیث مبارکہ ہیں کہ جن احادیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو بیان فرما دیا. یا پھر بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کرتے ہیں آیت کے بارے میں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کا معنی اور مفہوم بیان فرما دیتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وہ آیت کسی ایک خاص موقع پر
اور ایک خاص ماحول کے اندر نازل کی گئیں، اور اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ اس وقت تک کے لیے ہوتا ہے صحیح، خاص طور پر۔ ٹھیک۔ اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات جو قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک چھوٹا علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ صحیح۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی گٹار بجانے والا، کوئی بھی گانا گانے والا، کوئی بھی شخص قرآن پاک اٹھا کے کہتا ہے کہ میں قرآن کا درس دینا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک کی تفہیم کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے نام پہ جمع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو کسی عالم کے ذریعے آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اپنی عقل کے بلبوتے پہ سمجھیں گے سمجھ میں نہیں۔ کیا بات ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ علوم القرآن یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، ابھی مفتی اسحاق صاحب نے جو بات بیان فرمائی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ آیہ قرآنی اور حدیث کو، یا آیات قرآنی اور احادیث کو اگر ملا کر مطالب یا ترجمہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے؟ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا عمل یا تقریر کو کہا جاتا ہے۔ نزول قرآن کن پر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، تو جو فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں قرآن کا، کیا کوئی اور رکھ سکتا ہے؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فہم آیات قرآنیہ کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جایا کرتے تھے۔ بالخصوص وہ طبقہ جو منکر حدیث ہے وہ یہ بات بہت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی ولا رطبیوں ولا یابسن، جب ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے تو پھر بخاری، مسلم، ترمذی اور ذخیرہ احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم انہیں جواب دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ بالکل قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، جس طرح جواہرات سمندر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی اگر اس میں غوطہ زنی کرے گا تو وہ جواہرات کو نہیں نکال سکتا، وہی نکال سکتا ہے جو ماہر تیراک ہو۔ تو بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ نزول قرآن ہوا ہے تو آپ ہی اس کے معانی کو متعین کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس طبقے کی کہ جو اپنی رائے سے قرآن کو بیان کرتا ہے، تو عمومی طور پر عام جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوا پرستی ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات اپنی ہوائے نفس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں، تو کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں موجود ہے، اور پھر وہ قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غلط معنی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن فہمی یا قرآن کو بیان کرنا یہ کوئی عام سا کام نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اسے بیان کرتے ہوئے کوئی خیانت کرے تو آپ خود سوچئے کہ گمراہی کتنے بڑے درجے پر آئے گی، کہ وہ ایک تو غلط کام کر رہا ہے، اور پھر اس غلط کام یا غلط نظریے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے پیش کر رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا کہ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اب لفظ خاتم آ گیا، اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو حدیث کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کیا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ اصلی نبی کر دیا، آخری نبی نہیں کیا بلکہ اصلی نبی کر دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین کا معنی تو اصلی نبی ہے۔ دیکھیں آپ نے بھی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اور میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اصلی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں ان کے تابع ہو کر نبی یعنی ذلی نبی بن کر آیا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اس غلطی کی وجہ سے نقصان کتنا بڑا ہوا، کس کو موقع مل گیا، کس کو موقع مل گیا، اور خاتم النبیین کا عقیدہ کس طرح مختلف فیہ ہو گیا، اور اس سے پھر کتنا بڑا ایک فرقے نے جنم لے لیا، اور امت مسلمہ کے اندر کتنا بڑا انتشار آیا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے شارٹ کٹ کے اندر مترجم قرآن بننے کا، وہ ڈکشنری اٹھائیں گے اور ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تفسیر کبیر بھی پڑھیے،
آپ تفسیر روح البیان بھی پڑھیے, آپ تفسیر طبری بھی پڑھیے, آپ تفسیر ابن اسیر بھی پڑھیے, اور پھر اس کے بعد منجھے ہوئے جو مفسرین ہیں ان سے مشاورت کے بعد آپ ترجمہ کیجئے. اس لیے عام طور پر یہ رائے بالکل غلط ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے رائے اخذ کر لیں, یہ بجز بربادی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی صاحب, زمین پر اگر گر جائے قرآن پاک تو اسے اٹھا کر چومنا کیسا, اور ویسے بھی اگر زمین پر نہ بھی گرے تو جہاں پڑا ہو وہاں سے اٹھا کر چومنا, سر پہ رکھنا, سینے سے لگانا, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اعمال مستحبہ میں شمار ہوتی ہیں. قرآن پاک کا ادب کیا جائے گا, تعظیم کی جائے گی, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو ایسی جگہ پہ نہیں رکھا جائے گا جہاں پہ پیٹھ ہوتی ہو, جہاں پہ پاؤں پڑتے ہوں, یا ایسی جگہ پہ کہ جسے زمین پہ رکھ دینا. یہ ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی بے ادبی تصور کی جاتی ہے, اور ہمیشہ اس کو اونچے مقام پہ رکھا جائے گا اور اونچی جگہ پہ رکھا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کلام اللہ کو, مصحف شریف کو بوسہ دینے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل موجود ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک کو کھولتے تھے اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو اگر عمل منقول نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے, اس کی جتنی زیادہ تعظیم اور جتنا زیادہ ادب و احترام کیا جائے گا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اب آپ آ جائیے معاشرتی پہلو پر. ہمارے یہاں کیا اگر گر جائے اس پہ بھی اگر گر جائے تو مطلب اس پہ کفارہ کوئی بھی نہیں ہے. قرآن پاک اگر گر جائے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے کوئی پھینکے گا تو ظاہر کافر ہو جائے گا وہ. لیکن خدا نخواستہ بچوں سے بعض سپارہ گر جاتا ہے, قرآن پاک اٹھاتے ہوئے گھر میں خواتین سے مردوں سے گر جاتا ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اس پہ کہ قرآن پاک گر گیا تو بھائی کفارہ اس کا کیا ہے. تو کفارہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں دل کی تسلی کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ کرنا چاہیں تو کریں. شریعت مطہرہ نے اس پہ کوئی نص وغیرہ بیان نہیں کی, یا کوئی کفارہ شریعت کی طرف سے کوئی متعین نہیں کیا. قرآن پاک کو جلانا کیسا؟ جلانے کے اعتبار سے جو ہے وہ دو نظریے اس پر ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو بے ادبی کی وجہ سے جلایا گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ارتداد کے حکم میں چلا گیا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ جلانا اس طریقے سے منع تھا. اور قرآن پاک کی بے ادبی چونکہ مقصود تھی اس کی, جس بندے نے کام کیا, تو لہٰذا وہ پھر ارتداد کی طرف چل گیا, مرتد کا حکم اس پہ پھر لگ جائے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو دفن کیا جاتا ہے, یعنی وہ اوراق جب شہید ہو جاتے ہیں یا انہیں دریا برد یا سمندر برد کیا جاتا ہے, تو اس پہ علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو یا تو سمندر میں ٹھنڈا کیا جائے, اور پھر دوسری یہ ہے کہ اگر سمندر میں ٹھنڈا کرنے کی صورت نہیں ہے تو اس کو پھر قبرستان میں جو ہے قبر کھود کے دفن کر دی جائے. لیکن اگر یہ صورتیں نہیں پائی جا سکتی تو پھر علماء نے کہا کہ مکروہ سمجھتے ہوئے اس کو کراہت کے ساتھ کہا کہ اس کو جلانے پر بھی یہ حکم دیا جائے گا کہ یہ کراہت کے ساتھ بھی جائز ہوگا, کیونکہ اگر اس کو ایسی چھوڑ دیں گے تو بے ادبی ہوگی. لیکن اس راک کو جلانے کے بعد اس راک کو بھی پھر دفن کرنے کا حکم ہے. لیکن جب اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے, اس سے باقاعدہ پوری کتابیں موجود ہیں, تو پھر بڑے بڑے علماء کو رابطے میں لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ فتوے لگانے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں. آج کا تو سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کیا ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی کہ سمندر میں جانے کے بعد قرآن پاک پھر ساحل پر آیا ہوا ہوتا ہے, مقدس اوراق آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو سمندر کے بالکل درمیان میں جا کے اس کو ڈالا جائے تاکہ وہیں پہ اوراق وغیرہ موجود رہیں, یا پھر دوسرا یہ کہ بہترین طریقہ دفن کرنے کا قرآن پاک کو قبرستان میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کے قدم نہ آتے ہیں وہاں پہ دفن کر دیا جائے. میں جو معاشرتی پہلو کے اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, کیا نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے اس کی قسم ذکر کی جائے, یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے, یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے سیاست دانوں نے بیچ میں بڑا تماشا شروع کر دیا. تو اللہ کے شکر ہے کہ لوگ بعد اسے قرآن سر پہ رکھ کے 6 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ قرآن پاک یہ ہے, قرآن پاک یہ ہے, قرآن پاک وہ. تو یاد دیکھیے قرآن پاک کا ایک ادب ہے, ایک تعظیم ہے, اور اس تعظیم اور اس ادب کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے بھی باوضو ہونا ضروری ہے. بچے اگر نابالغ ہیں تو اگر وہ بے وضو چھو لیں گناہ گار تو نہیں ہوں گے, لیکن ان بچوں کو باوضو قرآن پاک کو چھونے کی تلقین کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص جو بالغ ہو گیا اس کو بے وضو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے, کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو صرف اور صرف وہی چھوئے گا جو پاک ہوگا. لہذا کوئی شخص اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور بے وضو ہے, تلاوت تو کر سکتا ہے مگر قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا. علوم القرآن ہمارا موضوع ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک.
ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ علوم القرآن ہمارا موضوع ہے، بڑی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، بعض لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف دم کرنے کے لیے، پھونکنے کے لیے استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں، ان کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں، دم کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے اور آپ کے قول مبارک سے ثابت ہے۔ اچھا، آپ نے مختلف مواقع پر دم کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو ارقیق تمہیں چاہیے کہ تم اس کو دم کر دو۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے جو نزول کے بنیادی مقاصد ہیں وہ دو ہیں۔ ایک فیہ شفاء، قرآن کریم شفا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا لیدبروا فی آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، قرآن کو سمجھنا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں فہم قرآن پر توجہ اب کم ہو گئی ہے۔ ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ دروس قرآن کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، لوگ سنا کرتے تھے، اب بھی ہے لیکن کم ہو گیا۔ تو ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فہم قرآن نہیں ہے یا مفقود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شفا من القرآن کا بھی انکار کر دیں کہ جی پھر دم کیوں کر رہے ہیں۔ دم کی اپنی برکت ہے، فہم اپنا ایک بنیادی مقصد رکھتا ہے۔ دونوں چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر اسے پڑھ کے دم کیا جائے اس سے بھی نفع ہوتا ہے۔ ہم نے اس معاشرے میں لا علاج مریضوں کو قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں کے دم سے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ لیدبروا فی آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس کی آیات میں غور و خوض کریں اور اہل ارباب نظر و فکر جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں، اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم کم از کم ایک روٹین میں روزانہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک رکوع تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد ساتھ تفسیر پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہم سے فرما کیا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور لیکن بہت ہی ایمان افروز مقولہ ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا بات! تو یہ ہماری میرے خیال میں بد نصیبی ہوگی کہ کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اسے چھوڑ کر ناول پڑھ رہے ہیں، ہم اسے چھوڑ کر غیر ضروری کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ضرورتاً ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کلام الہی سب سے پہلے ہے، کیونکہ اس سے مستند اور معتبر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے ابتدا میں ترجمے سے متعلق گفتگو کی، مختلف اتنے ترجمے ہیں کیوں؟ کرنے والے صاحب علم بھی ہیں، اور یقیناً جو قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہی سادہ لوگ تو نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے پڑھا ہے، پھر اتنے مختلف ترجمے کیوں ہیں؟ امت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ کے یہ فرقے موجود ہیں، مختلف فقہ موجود ہیں، مسالک موجود ہیں، ترجمے مختلف موجود ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ لوگوں نے اپنے فقہ کے تابع ہو کر، اپنے مسلک کے تابع ہو کر بہت سارے تراجم کیے ہیں۔ ہاں، وہ تراجم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، رسول علیہ السلام کی محبت رکھتے ہوئے ترجمے کیے۔ اور دیکھیں، تبدیلی آسانی لوگ چاہتے ہیں۔ کہیں ابتداءً قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا گیا، کہیں ابتداءً قرآن پاک کا با محاورہ ترجمہ کیا گیا، کہیں لفظی ترجمہ کیا گیا، کہیں تفسیر ترجمہ کیا گیا۔ تو لوگ آج کے دور میں بھی آسانیاں چاہتے ہیں، اور خوف خدا رکھنے والے، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت رکھنے والے علماء کرام آج بھی موجود ہیں کہ جو اچھے انداز کا ترجمہ لکھ کر اپنے فقہ اور اپنے مسلک کے تابع ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کیا قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہیں؟ تو تفسیر قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرے، سب سے بہترین ترجمہ وہی ہوتا ہے کہ جو ایک آیت مبارکہ کی وضاحت کے لیے مزید قرآن پاک کی دیگر آیت پیش کر دی جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ کے ساتھ احادیث مبارکہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بہترین ترجمے کا انداز ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی واقعہ بیان کروں، بجائے اس کے کہ میں مشاہدات اور ترجمات لکھوں، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کر رہی ہو، یا مدد دینے کے لیے احادیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اقوال صحابہ موجود ہوں جو اس کی تفسیر کر رہے ہوں، جو اس کی وضاحت کر رہے ہوں، بس میرے خیال میں اتنا کافی ہوتا ہے۔ اور اس طرح کا ترجمہ جو مل جائے تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے، اور بالفرض ہماری گفتگو سے کوئی یہ اندازہ نہ لگا لے کہ بھئی ترجمہ تو بس اب ٹھیک ہے اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، پڑھنے نہیں چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لیکن کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسے میں ایک مثال آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت کی قلت میرے پیش نظر ہے،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مذمت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم, یہ تمہیں نفع نہیں دے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. اب اس آیت کو اٹھا کر اللہ کے نبی یا ولی پہ چسپاں کر دینا کہ یہ بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو یہ بدنیتی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو پیش نظر نہیں رکھا, آپ نے اپنی عقل و خرد اور اپنی ناقص عقل, ناقص فہم اور اپنے بدنیتی کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ سارا کام کیا. تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ تفسیر کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں اگر ہو تو وہ بہت بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد لودھی صاحب, کلام پیش کریں. جی ارشد. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. البحر علا والموج طغى, من بے کس و طوفان ہوش ربا, من بے کس و طوفان ہوش ربا, مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, مجھے دھار میں ہوں یا رسول اللہ, مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انفیت شو وسقا کیا بات ہے. سر ہارے رم جھم رم جھم رم جھم برسر ہارے رم جھم رم جھم برسر ہارے رم جھم رم جھم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.
जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। उलूमुल कुरान हमारा मौजू है, बहुत मालूमाती मौजू है। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब ये बताएं कि शान नुज़ूल का किसी आयत के तर्जमे पर या उसको समझने पर कितना असर पड़ता है? देखिए, इससे पहले ये समझा जाए कि शान नुज़ूल कहा किसे जाता है, शान नुज़ूल किस चीज़ का नाम है। होता यह है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ या कोई ऐसी बात हुई कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत को नाजिल फरमा दिया, तो वो वाक़या या वो बात उस आयत की या उन आयात मुबारक का शान नुज़ूल बन जाता है। अब ये याद रखें कि बाज़ औक़ात हुक्म शान नुज़ूल के साथ ख़ास होता है, लेकिन उमूमन जो हुक्म है वो शान नुज़ूल के साथ ख़ास नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। अगर उस आयत को उसी वाक़े से ख़ास कर दिया जाता तो बाद वालों के लिए वो हुक्म किस तरह होता। तो इसलिए उसका जो हुक्म है वो उमूमी रखा जाएगा। अलबत्ता जब तर्जमा किया जा रहा होगा या तफसीर लिखी जा रही होगी तो उस मौके पर जो मुफस्सिर है या जो मुतरजिम है उसके पेश नज़र शान नुज़ूल होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आयात मुबारका वो हैं कि जिनका नुज़ूल हुआ बुतों के लिए और बाद में उन आयात मुबारका को शान नुज़ूल को यकसर नज़र अंदाज करते हुए जोड़ दिया गया औलियाउल्लाह के साथ। तो फिर वहाँ पर वो मिन दूनिल्लाह और औलियाउल्लाह का फ़र्क उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मसलन जैसा कि ज़िक्र किया गया कि वो आयात के जिनमें फरमाया गया कि ये नफ़ा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, उन्हें चिस्पा कर दिया गया औलियाउल्लाह पर। तो वहाँ पर सवाल ये किया जाएगा कि ये जो आयात मुबारका आप औलियाउल्लाह के लिए बयान कर रहे हैं, इसका शान नुज़ूल तो बताएं, ये किन के लिए उतरी। तो यकीनन जब उसका शान नुज़ूल देखा गया तो पता चला वो आयात उतरी तो थी बुतों के लिए और उस शान नुज़ूल को यकसर नज़र अंदाज करते हुए औलियाउल्लाह पर चिस्पा कर दिया गया। और फिर मकसूद कुरान में इस बात को बिल्कुल मलहूज़े निगाह न रखा गया कि अल्लाह ने मिन दूनिल्लाह और औलियाउल्लाह दो अलग अलग इस्तिलाहात बयान फरमाई हैं कि जो ये अल्लाह वाले हैं ये मिन दूनिल्लाह नहीं हैं, ये औलियाउल्लाह हैं, और जो बुत हैं वो मिन दूनिल्लाह हैं। तो जहाँ जहाँ पर मुमानात है पुकारने के हवाले से, मदद के हवाले से, वो मिन दूनिल्लाह के लिए हैं और हम मिन दूनिल्लाह को नहीं औलियाउल्लाह को पुकार रहे हैं। अच्छा मुफ्ती इसाक साहब ये बताएं कि साबित कैसे करेंगे हम कि कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ही इरशाद फरमाया वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ये दूसरी बात यह है कि जब भी किसी नौपैद यानी नया पैदा होने वाला मसला हमारे सामने आएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान पाक में उसके बारे में हमें क्या अहकामात बयान फरमाए गए हैं। तो वाज़ेह तौर पे हमें पता चल जाएगा कि कुरान पाक में इस पर कोई हुक्म बयान हुआ या नहीं हुआ। जिस तरीके से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि किसी चीज़ के हराम व हलाल होने के बारे में हमें देखना है तो कुरान पाक में कहा युहिल्लु लहुम तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल फरमा दी और जो गंदी चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम पर हराम फरमा दी। ठीक, तो यहाँ से एक उसूल हम निकाल लेंगे। उसूल निकालने के बाद हर वो चीज़ जिसको तय्यब व ताहिर तस्वुर किया जाएगा उसको हलाल व पाकीज़ा शुमार कर दिया जाएगा और फिर गंदी चीज़ों को उसको खबीस चीज़ के साथ जो है वो ताबीर करके उसको मना कर दिया जाएगा। ठीक, कुरान पाक एक ये भी उसलूब है कि कुरान पाक हलाल चीज़ों का जिक्र फरमाता है, यानी अल्लाह ने जो आयत नाज़िल फरमाए उनमें हलाल चीज़ों का जिक्र मौजूद है और या हराम चीज़ों का जिक्र फरमा दिया, यानी एक चीज़ का जिक्र किया जाता है कि हराम चीज़ें बयान कर दी गई, इसके अलावा जो कुछ वो सब का सब हलाल हो गया। सही मिसाल देख लीजिए, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमुल खिंज़ीर, के मुर्दार तुम पर हराम है, खून हराम है, खिंज़ीर हराम है तुम पे। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, हर वो जानवर के जो गैरुल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाए, यानी वक्त ज़िबा उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बजाय किसी बुत का किसी और का नाम लिया जाए, फरमाया कि ये सब की सब चीज़ें ये हराम है। अब ये हराम हो गई, इसके अलावा जो कुछ वो सब का सब हलाल हो जाएगा। तो ये उसूल ज़ाहिर है कि वो मुतय्यन करने पड़ते हैं और कुरान पाक में एक अमीक नज़र रखने वाला एक आलिम, एक मुफ्ती, एक मुफस्सिर जो गहराई में उतर के फिर उस मसले का हल तलाश करते हैं। इस पर मैं तायीद में हदीस मुबारक आपको पेश कर दूँ। हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यमन का गवर्नर बना के आपको भेजा जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह, जो मामला मेरे सामने आएगा मैं कुरान पाक से हुक्म बयान करूंगा। कहा कुरान में ना पाओ तो क्या करोगे?
کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کی حدیث ہے وہ میں بیان کروں گا. کہا اگر ان میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو قرآن و حدیث میں احکامات بیان ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں قیاس کروں گا. تو لہذا قیاس کرتے حکم ثابت کروں گا. وہ قیاس میرا اپنا نہیں ہوگا بلکہ قیاس کی تعریف ہی یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی بھی علت مشترکہ جامعہ کی بنا پہ مقیس علیہ کا حکم مقیس میں ثابت کرنا. یعنی جو قیاس ہم کر رہے ہیں کسی پہ وہ آگے جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ میرا اپنا قیاس نہیں ہے, میری اپنی عقل کے بلبوتے پہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ کیا ہوگا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا اور احادیث میں اس کا ذکر آیا اسی اعتبار سے منصوص علیہ معاملات میں قیاس کروں گا. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر جب رکھا جائے گا تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ جس کا حل اللہ نے قرآن پاک میں بیان نہ فرمایا. کیا بات ہے. مفتی صاحب روحانی گلدستہ. جی, روحانی گلدستے میں آج درد سر ایک بڑا عمومی معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں اور ایک عام مرض ہے کہ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ذکر کیا جائے. درد سر کے حوالے سے سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ جس شخص کے سر میں درد ہو اس کے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کے 21 بار اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے. انشاءاللہ الجلیل 21 بار کا عدد مکمل ہوتے ہی درد سر ختم ہو جائے گا. تو یہ مجرب اکابر جو ہے وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے وظائف میں شامل رہا ہے. تو یہ ایک وظیفہ اپنا لیجیے. خاص طور پر مائیں بعض اوقات بچوں کے حوالے سے پوچھتی ہیں تو کوئی بھی گھر کا فرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے. آپ یہ کیجئے, انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی درد سر سے شفا عطا فرمائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک اور موضوع بڑا ہی خوبصورت تھا علوم القرآن. اور لب لباب یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے, سعادت ہی سعادت ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا کریں کہ اس سے ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی. لیکن ترجمہ اور تفسیر کس کی پڑھنی ہے, کس کی لکھی ہوئی پڑھنی ہے, اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, اس کی تفسیر پڑھنی ہے جو شان الہی کو بھی جانتا ہو اور شان مصطفیٰ کو بھی پہچانتا ہو. اگر اس سے ہٹ کر کسی اور کا ترجمہ و تفسیر پڑھی جو اپنی ذات کے لیے یا اپنی نیت جو اس کی اپنی بدنیتی ہے اس کے لیے ترجمہ و تفسیر کرے گا تو وہ آپ کے لیے راہ ہدایت نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کو بھٹکا دے گا. تو قرآن پاک میں شفا بھی ہے, وہ بھی ہم نے آج اس بارے میں گفتگو کی. اور دم کے حوالے سے, پھونکنے کے حوالے سے یا ان آیات کے حوالے سے جس کے لیے ہمارے علماء نے, فقہا نے, اولیاء کرام نے اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہے اس میں شفا ہے, اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. تو قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے, پڑھیے بھی, سمجھیے بھی, اس سے شفا بھی حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. پروگرام کے اختتام پر ارشد لودھی صاحب کلام پیش کریں. زمین پہ نہ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ, زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ, زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ. خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ, خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ, میرے سرکار کا سایہ, میرے سرکار کا سایہ. نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے, نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے. میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ, میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ. زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ. بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں امت, بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں
سرکار کا سایہ میرے سرکار کا سایہ میرے سرکار کا سایہ میرے سرکار کا سایہ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ محمد کے غلاموں پر یہاں ہوگا وہاں ہوگا محمد کے غلاموں پر یہاں ہوگا وہاں ہوگا صحابہ نے یہ فرمایا میرے سرکار کا سایہ میرے سرکار کا سایہ میرے سرکار کا سایہ